नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली, और आज का हमारा मौजू है आसाबी कमज़ोरी, यानी नर्व्स का वीक हो जाना। आसाब जिनको पट्टे भी कहा जाता है, इनका वो काम होता है हमारे जिस्म में कि आपके दिमाग से लेके आपके पूरे अज़ा तक मवासलाती निज़ाम को कंट्रोल करना। मवासलाती निज़ाम यानी पैगाम के पहुंचाना, और वहाँ से कोई पैगाम आता है तो उस पैगाम को दिमाग तक पहुंचाना। ये जो निज़ाम होता है दरअसल ये आसाबी निज़ाम कहलाता है हमारे जिस्म का। जैसे कि अगर मैं कोई अपना हाथ उठाना चाहता हूँ तो मेरे दिमाग से कुछ सिग्नल्स आएंगे जो कि मेरे हाथ के जो पट्टे हैं इनको, मसल्स को वो इंस्ट्रक्शन होंगी कि आपने पुल होना है या पुश होना है, आपने रिलैक्स होना है या स्ट्रेच होना है, जिसकी वजह से मेरा हाथ मूव कर पाएगा। या फिर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मेरा हाथ गलती से किसी जलती हुई या गर्म तवे पर लग गया, तो आप देखते हैं कि अगर हमारा हाथ गलती से लग जाए तो हमारा हाथ एकदम फ़ौरन से जो है वो हाथ पीछे आ जाता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन थी, ये जो पैगाम था, दरअसल क्या था कि हमारे जिस हिस्से से हमारा जो गर्म तवा था या गर्म कोई भी चीज़ थी, उस हिस्से से हमारी बॉडी का जो हिस्सा टच हुआ, उसने फौरी तौर पर सिग्नल जो भेजे हमारे दिमाग को भेजे, और हमारे दिमाग से ये इंस्ट्रक्शन आई कि अपने आप को पीछे कर लिया जाए। तो ये विदिन अ सेकेंड या विदिन अ नैनो सेकेंड ये इंस्ट्रक्शन आ भी जाती हैं, ट्रांसफ़र भी हो जाती हैं, फॉलो भी कर लिया जाता है और इनके ऊपर अमल दरामद भी हो जाता है। तो ये हमारा आसाबी निज़ाम होता है जो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमारा जो आसाबी निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। और ये कमज़ोरी जो हम बहुत जनरली सुनते हैं कि जी आपको आसाबी कमज़ोरी हो गई है, इसको लोग दूसरे मानों में भी लेते हैं। जो सेक्चुअल वीकनेस है उसको भी जो है वो आसाबी कमज़ोरी से लिंक कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। लेकिन बाज़ वक़्त इसमें जो रिलेशन है वो ये होता है कि आसाबी कमज़ोरी ये जो आसाबी कमज़ोरी जो होती है वो सेक्चुअल वीकनेस वाले मरीज़ों में अमूमन पाई जाती है। तो बस इसका ये लिंक है। लेकिन आसाबी कमज़ोरी एक डिफरेंट चीज़ है और सेक्चुअल वीकनेस एक डिफरेंट चीज़ है। वो हार्मोन्स की वजह से होती है, और ये जो आसाबी कमज़ोरी जो होती है ये दिमागी कमज़ोरी की वजह से आसाबी कमज़ोरी हुआ करती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे आसाबी कमज़ोरी के हवाले से। सबसे पहले तो मैंने आपको बयान करता हूँ कि इसकी जो सिम्टम जो आम तौर पर नज़र आते हैं वो क्या होते हैं। आपको जल्दी थक जाना या थका हुआ महसूस होना। आपने बहुत काम नहीं किया लेकिन उसके बावजूद भी फील ऐसा हो रहा है कि पता नहीं कितना पहाड़ तोड़ लिया, कितना हमने काम कर लिया। एक तो ये इसकी आम तौर पर नज़र आती है जो कि अलामत होती है। इसके अलावा दूसरी अलामत क्या होती है इसकी, वो ये होती है कि मूवमेंट जब आप करते हैं, हरकत जब हम कर रहे होते हैं तो तेज़ी से आप मूव नहीं कर पा रहे होते अपनी बॉडी को, या इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो तेज़ी से फॉलो नहीं हो रही होती, स्लो हो रही होती हैं, वर्किंग स्लो हो रही होती है। अगर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, हाथ को एक मिसाल है, मैं अपने हाथ को मूव करना चाह रहा होता हूँ तो ये प्रॉपर सही से मूव नहीं हो रहा, स्लो मूव हो रहा है। या अगर मैं किसी चीज़ को ग्रिप करना चाह रहा हूँ तो वो प्रॉपर ग्रिप नहीं हो पा रही। मैंने पानी का गिलास उठाया और वो ऐसा लग रहा है कि ये शायद मेरे हाथ से छूट जाएगा, मैं इसको मज़ीद नहीं होल्ड नहीं कर सकूँगा। या मैंने हाथ ऊपर रखा है तो अब मुझे लगता है कि ये हाथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा, या ये हाथ कोई सहारा ढूंढ रहा है। तो ये है अलामतें आसाबी कमज़ोरी की, ये है वीकनेसेस। अच्छा, इसके अलावा आसाबी कमज़ोरी के जो मरीज़ों में और चीज़ें पाई जाती हैं वो ये होती हैं कि उनको बेख्वाबी का जो है वो आर्ज़ा भी साथ में इसके एज ए सिम्टम के तौर पे आ जाता है। क्योंकि आसाबी कमज़ोरी जो है वो दिमागी कमज़ोरी की वजह से होती है। जो हमारे नर्व सिस्टम्स होते हैं, नर्व्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, सिग्नल प्रॉपर नहीं जा पा रहे होते, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ऐसे मरीज़ों में जो है वो बेख्वाबी का भी मर्ज़ पाया जाता है, क्योंकि दिमाग में खुश्की की वजह से उनको नींद जो है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही होती, और अगर नींद आती भी है तो ऐसा लगता है कि कच्ची पक्की नींद होती है। ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ें भी आ रही हैं, लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इंसान जाग भी रहा है और सो भी रहा है।
تو یہ والی جو سمٹم ہے یہ بھی عام طور پر اعصابی کمزوری کے مریضوں میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا اعصابی کمزوری کے مریضوں میں ایک اور سمٹم جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا سانس جو ہے وہ جلدی پھول رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ سانس جو ہے لینے میں ان کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے, کھینچ کے سانس لے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک اعصابی کمزوری کے مریضوں میں پائی جاتی ہے علامت. لیکن ہر دفعہ یہ علامت پائی جائے ایسا ضروری نہیں ہوتا, یہ ریئر ہوتی ہے یہ علامت, کیونکہ اگر اعصابی کمزوری کے ساتھ اس کو آئرن ڈیفیشنسی ہے یا بلڈ ڈیفیشنسی ہے تو ایسے مریضوں میں عام طور پر یہ علامت پائی جاتی ہے. تو یہ تو ہو گئی اعصابی کمزوری کی علامات. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں اعصاب جو ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ساتھ میں ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں, ساتھ میں کنیکٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جوائنٹ نہیں ہوتے, بلکہ ان دونوں کے درمیان میں کچھ گیپ ہوتا ہے, جیسے کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں. سگنل جو پاس ہوتا ہے ہماری دماغ کی جو نروز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو سگنل پاس ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی گیپ کے دوران میں, اسی گیپ کے ہوتے ہوئے جیسے ہم کرنٹ فلو کرتے ہیں. آپ نے کبھی اگر جو ہمارے بائک کا جو کرنٹ کا جو تار ہوتا ہے اگر کبھی کسی کا وہ دیکھنے کا موقع ملے تو اس میں کرنٹ پاس کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا کرنٹ جو ہوتا ہے وہ فلو ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کافی آگے تک نظر آتا ہے کہ یہ کرنٹ فلو ہو رہا ہے, یعنی وہ اسپارک کرتا ہے کرنٹ. اسی طرح سے ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں, یہ نرو سیلز ہوتے ہیں دماغ کے خلیے, اعصابی خلیے خاص طور پر جن کو کہا جاتا ہے, ان کے درمیان جو انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اسی گیپ کے ہوتے ہوئے اور جو ہے وہ کرنٹ کی شکل میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر یہ کرنٹ پراپر نہیں پہنچ پا رہا ہوتا, کہیں سے سگنل ویک مل رہے ہوتے ہیں تو یہ کرنٹ جو ہے وہ آگے پاس نہیں ہو پا رہا ہوتا, اور بعض اوقات پراپر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو دماغ کے اور مختلف اعضاء کے درمیان جو لنک ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو دماغ کے خلیات ہیں وہ پراپر غذا نہیں پا رہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, بند کمرہ ہے, 10 لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں, آکسیجن کا پراپر فلو نہیں ہے, اے سی چل رہا ہے اور لیکن آپ کو فیل نہیں ہو رہا, تو آکسیجن کی کمی تو ہو رہی ہے. اگر آپ نے پراپر جو ہے وہ وینٹیلیشن کا انتظام نہیں کیا ہوا, لیکن یہ آکسیجن کی کمی آہستہ آہستہ کر کے آپ کے دماغ کے خلیات جو ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کرے گی, کیونکہ بظاہر آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا کہ آپ سانس لینے میں آپ کو مشکل نہیں ہو رہی, کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اپنے آفس میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر. لیکن یہ جو آکسیجن کی کمی ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے جو دماغ کے خلیات ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کرے گی, اور ان کے جو رابطے ہوتے ہیں, ان کی جو وینز ہوتی ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ دیر تک کمپیوٹر, لیپ ٹاپ یا موبائل پر کام کرنا, آنکھوں کا زیادہ استعمال کرنا اس سینس میں کہ آپ مستقل اسکرین کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, مستقل آپ کام میں لگے ہوئے ہیں 12 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی XYZ ہو, لیکن آپ مستقل کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 15 منٹ کے بعد کوئی وقفہ دیا اور آپ نے دور کی چیز کو دیکھا, آپ نے آپ کو ریلیکس کیا تھوڑی سی دیر, آپ نے ایک چکر لگایا کسی جگہ کا, بھلے وہ آفس کے اندر ہی ایک چکر لگا کے دوبارہ بیٹھے, ایسا نہیں کر رہے. تو جو لوگ اس چیز کو فالو نہیں کرتے ان میں عموماً یہ مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ مستقل, کیونکہ ایک تو سرکولیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی, بلڈ کی سرکولیشن پراپر نہیں ہوتی, پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اوپر جو ہے وہ فلو زیادہ ہوتا ہے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ ڈیفیشنسی آ جاتی ہے کہ آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں اور بعض اوقات ڈیڈ ہونا شروع ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. اچھا, تیسری جو اس کی وجہ ہوتی ہے وہ یہی کہ خوراک کی کمی یا خوراک کی پراپر ڈائٹ نہ لینا, مختلف قسم کے نیوٹریشنز کی کمی, خاص طور پر سوڈیم کی کمی اگر ہوتی ہے تو ایسے مریضوں میں بھی جو ہے وہ یادداشت کی کمی بھی پائی جاتی ہے. ایسے مریضوں میں جو ہے وہ اعصابی کمزوری بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آپ جو ہے وہ نمک اور نمک کے خاص طور پہ سوڈیم کلورائڈ اگر آپ لیتے ہیں یا تو یہ آپ کی سوڈیم کی کمی کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے. اور جن لوگوں میں نمک کا استعمال کم ہوتا ہے
تو ان میں عام طور پر یہ سوڈیم کی کمی پائی جاتی ہے، یا بعض اوقات یہ جو ہے وہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ سوڈیم کی ڈیفیشنسی کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے، تو ان لوگوں میں بھی اعصابی کمزوری اور یادداشت کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ جینیٹک بھی ہوتی ہے، یعنی والدین سے جو ہے وہ بچوں میں بھی آتی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ والدین میں یہ پایا جاتا ہے کہ اعصاب جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے نروز جو ہوتے ہیں۔ ایک پیشنٹ میرے پاس آتے بھی ہیں مطلب پر یہاں پر بھی، تو ان کو بھی میں نے یہی سجیسٹ کیا کہ ان کے والد کو بھی یہ بیماری تھی کہ وہ صحیح طریقے سے پراپر جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو پاتے، کسی چیز کا سہارا لے کر ان کو چلنا پڑتا، ٹانگوں پر جو زور ہے وہ ان کا پراپر نہیں آ پا رہا ہوتا، اور اسی طرح سے وہ جب اب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بڑا مشکل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر پاتے ہیں، اور بہت زیادہ توجہ کر کے ان کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ان کو یہ مرض کافی ٹائم سے تھا، لیکن اب ان کا جو بیٹا آتا ہے وہ بھی ساتھ میں آتا ہے، تو اب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے میں بھی کچھ یہ علامتیں آنا شروع ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے جو کہ والدین سے اولاد میں شفٹ ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی بیماریاں موروثی ہوتی ہیں، جینیٹک ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، وہ ایک بیج کی طرح ہوتی ہیں۔ جب تک ان کو سازگار ماحول نہ ملے، تو جیسے بیج ہے، اگر یہاں میری میز پر پڑا رہے گا تو وہ سالوں صدیوں پڑا رہے، وہ گرو نہیں کرے گا، پودا نہیں بن جائے گا۔ اسی طرح سے موروثی بیماریوں کو بھی جب تک سازگار ماحول نہ ملے وہ گرو نہیں کرتی اتنی تیزی سے۔ تو ایسے میں تو پھر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جس قسم کی بیماری ہوتی ہے اسی کے ساتھ اسی سے لنک کرتی ہوئی احتیاطیں ان کو بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو تھی ان کی کچھ وجوہات جو کہ اعصابی کمزوری کی پائی جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کے حوالے سے۔ ایک تو کچھ احتیاطوں کے حوالے سے ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنے کھانے میں جو ہے وہ ہیلدی فوڈ، ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں، خاص طور پہ جن کو اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہے وہ اپنی غذا میں پستے کا استعمال بڑھا دیں۔ 3 سے 7 دانے تک پستے آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ بادام کا استعمال کرنا یہ اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کا استعمال کرنا اعصابی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، جنرل ویکنس کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اور پھل فروٹس کا استعمال کرنا یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ جو ہم نے تجویز کیا ہے، جو میں اکثر اپنے مریضوں کو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں، کہ ازگل ناگوری 25 گرام، کلونجی جس کو شونیز بھی کہا جاتا ہے، بلیک سیڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ 15 گرام لے لیں۔ عود لکڑی 10 گرام، اسارون 15 گرام، موسلے سیاہ 20 گرام، اور شہد کوئی بھی جو آپ کو مل جائے خالص ہونا چاہیے وہ 250 گرام۔ ان تمام ادویات کو علیحدہ علیحدہ لے کے باریک پیس لیجئے، اور باریک پیس کر شہد میں 250 گرام میں اس کو مکس کر کے ایک معجون یا ایک سیمی سالڈ پیسٹ تیار کر لیجئے، اور اس کو آدھا چمچہ دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے اعصابی کمزوری کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ادویات میں نے آپ کو بتائیں گی، جو نسخہ بتایا ہے، یہ آپ اگر منگوانا چاہیں تو ہمارے نمبرز اسکرین پر چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پر رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ شہد اگر آپ منگوانا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ان نمبرز پر رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ طبی معائنہ کروانا چاہیں، کنسلٹیشن لینا چاہیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی مرض کے حوالے سے، تو ہمارے نمبرز اس پہ اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایڈریس آلریڈی ہمارا چل رہا ہوتا ہے مطلب کا، آپ بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ بھی اپنا کوئی مسئلہ حل اگر آپ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی انہی نمبرز پر رابطہ کر کے آپ اپنے مسائل کے حوالے سے ڈسکس ہم سے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حکیم سید حاسم علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔